Hallelujah, praise the Lord. Very good morning and very warm welcome. हवा के दोष पर सरहदों की कैसे आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादरी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। आपका अपना दिल पसंद प्रोग्राम बाइबल टीवी ग्लोबल ब्रेकफास्ट शो लिए हुए आपके साथ हाजिर हूँ। कैसे हैं जी आप? लंदन में तो जी बर्फबारी हुई और लोगों ने बड़ा एंजॉय भी किया। जो नॉर्थ में रहने वाले हैं ना जी, जो स्कॉटलैंड में हैं या मैनचेस्टर में हैं, उनके लिए तो ये कोई खास बात नहीं है, लेकिन जो लंदन में रहने वाले हैं उनके लिए तो ये बड़ी एक एंजॉयमेंट भी है। और कल मैं देख रहा था कि बच्चे बाहर गार्डन में एंजॉय कर रहे थे और बड़ी जनाब उन्होंने वो गेम्स वगैरह की। तो बहरहाल जी ये मौसम का हाल जो है आपके सामने है कि बर्फबारी हुई और उसकी वजह से थोड़े से जो है लोगों में थोड़ी सी जो एक स्ट्रेस था उसका लेवल जो है वो कम हुआ है और लोगों ने खूब एंजॉय किया कल। तो हम खुदाम का शुक्र अदा करते हैं कि सारे मौसम खुदाम के ही हैं, खुदाम मेहरबान है। तो आइए हम आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और खुदाम के पाक कलाम को मैं चाहूंगा कि आप खोलिए मेरे साथ। हम सब मिलकर ज़बूर 34 उसकी 8 आयत से तिलावत करेंगे। खुदाम का पाक कलाम हमें सिखाता है, आजमा कर देखो कि खुदावन कैसा मेहरबान है। मुबारक के वादन जो उस पर तवक्कुल करता है। खुदाम से डरो ऐ उसके मुकद्दसो, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदाम के तालब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। आए बच्चों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको खुदा तरसी सिखाऊंगा। वो कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उम्र चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जुबान को बदी से बाज रख और अपने होंठों को दगा की बात से। बदी को छोड़ और नेकी कर, सुलह का तालिब हो और उसकी पैरवी कर। खुदावन की निगाह साधकों पर है और उसके कान उनकी फरियाद पर लगे रहते हैं। खुदावन का चेहरा बदकारों के खिलाफ है ताकि उनकी याद जमीन पर से मिटा दे। सादक चलाए और खुदावन ने सुना और उनको उनके सब दुखों से छुड़ाया। खुदावन शिकस्ता दिलों के नजदीक है और खस्ता जानों को बचाता है। सादक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावन उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। वो उसकी सब हड्डियों को महफूज रखता है, उनमें से एक भी तोड़ी नहीं जाती। बदी शरीर को हलाक कर देगी और सादक से दावत रखने वाले मुजरम ठहरेंगे। खुदावन अपने बंदों की जान का फिदिया देता है और जो उस पर तवक्कुल करते हैं उनसे कोई मुजरम ना ठहरेगा। खुदावन के खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। खुदावन, तू जो खूबसूरत है, तू जो जलाली है, तेरे हाथों के काम जलाली हैं। तू लश्करों का खुदावन है, बहरो बर का खालिक और मालिक है। आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर हैं। अगरचे तू बुलंद व बाला है, तो भी तू इंसान की फिक्र करता है। हम तेरे रहम के लिए, तेरी मेहरबानी के लिए, तेरे तर्ज के लिए तेरा शुक्र करते हैं। कादिर मुतलक जिंदा पाक खुदा, तेरे लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जिनको तूने मीठी नींद दी और आज की सुबह खुदाम तूने हमें ताजगी बख्शी, ये रोशनी दिखाई। खुदाम तेरा शुक्र हो इस नए दिन के लिए, गुजरे एक एक लम्हे के लिए, एक एक पल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आज के सारे कामों पर खुदावन तेरे हाथों में देते हैं। इस सारे माध्यम के लिए, बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए, के सारे काम के लिए तेरा शुक्र करते हैं।
खुदावंद तेरे लोग जो आज इस इबादत का, इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद तू हमारे ज़हनों को, हमारे ख्यालात को खुदावंद अपने कब्जा में ले, अपने लोगों को बड़ी बरकत देना, यीशु के बाबरकत नाम में, आमीन। जी अजीजों, हम खुदा का शुक्र करते हैं। आज थोड़ी सी धूप जो है वो भी रहेगी लंदन में, और अगर आप अपने काम काज करने हैं तो आप उसको रिस्केड्यूल कर सकते हैं। आज बर्फबारी नहीं होगी तो आप रिलैक्स हों। ब्रेकफास्ट अगर आपने नहीं किया तो आप ब्रेकफास्ट कर लें। मैं तो ये आजकल थोड़ा सा ये गर्म पानी जो है उस पर मैंने जोर दिया हुआ है और इट्स वेरी इफेक्टिव। और चाय का तो जी वो तो चाय है, जहाँ चाय का कोई मुकाबला नहीं है जी। और आप देखें कि अगर किसके सर में दर्द हो तो कहते चाय पिलाएं जी, कोई मेहमान है जी चाय दें जी। और अगर कोई ना पूछे कहते जिसने चाय नहीं पूछी, तो चाय तो खैर चाय है। और लेकिन मैंने थोड़ा सा ये नुस्खा जो किसी ने बताया कि गर्म पानी पिया करें, तो जी हाँ बाकी ये बड़ा इफेक्टिव है। जब खाना खाते हैं, खाने के साथ भी अगर आप नीम गर्म पानी लें तो बहुत ही अच्छा है और ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही बेहतर है। तो कॉफी चाय इसको जरा थोड़ा सा कम करें तो बेहतर है। तो मैं आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहता हूँ। एक और खूबसूरत आज शख्सियत जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से ये म्यूजिक जो है उसको प्ले किया है, हम उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं भाई आमिर के लिए और अपने प्यारे भाई एल्डर सुहेल साहब के लिए। तो आइए हम आपको इस खूबसूरत गीत की जानब लिए चलते हैं। हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म्ड चर्च की क्वायर के होनहार म्यूजिशियन आपके लिए खूबसूरत गीत जो है वो पेश करेंगे। तो ये गीत सुनते हैं।
کو دیکھتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں جب بھی ذکر کمال جب بھی ذکر کمال عالم میں مثال ہوتا ہے جی ہاں، جس کو سب کا خیال ہوتا ہے آدمی وہ بے مثال ہوتا ہے. بہت ہی خوبصورت شاعری. اور جناب سہیل دین صاحب جو ہمارے چرچ کے ایلڈر بھی ہیں، ٹریجر بھی ہیں. اور عامر، کیا بات ہے یار آپ کی طبلے کی. ابھی آپ پاکستان میں ہیں اور وہاں سے بھی آپ نے ریسنٹلی جو پروگرام کیا اس کے لیے بھی ہم آپ کے شکر گزار ہیں. جی ہاں، آپ کال کر سکتے ہیں. اگر آپ اسٹوڈیو میں کال کرنا چاہیں تو بائی آل مینس یو کین کال می آن مائی واٹس ایپ نمبر 00447718992824. ابھی ہماری ایلڈر صاحبہ جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ کال کرنا چاہتی ہیں. جی ہاں ضرور آپ کال کیجیے. میں تو کہتا ہوں کہ اس پروگرام کا حصہ بنا کریں. میں اکیلے بولتا رہتا ہوں، مجھے تو ویسے بولنے کی بہت زیادہ عادت ہے. تو آپ ضرور کال کریں اور آئی لو ٹو ٹیک یور کال. تو ضرور آپ کال کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. جناب سہیل دین صاحب بہت ہی اچھے خدا ان کے خادم، ہم ان کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں. کل جب ہم پروگرام کر رہے تھے تو ہم دونوں بھائیوں نے بڑی خدا کے گھر کے بارے میں بات چیت کی اور کہتے تھے دیکھیں میں بالکل پہلے اتنا انٹرسٹ نہیں لیتا تھا، لیکن اب جب سے میں فرنٹ لائن پہ آیا ہوں، خدا کی خدمت پہ آیا ہوں، تو میں بہت زیادہ اس کام کو اہمیت دیتا ہوں. اٹس اے ویری گڈ تھنگ. ہمیں اپنی کمٹمنٹ جو ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے. اور میں اس میں کوئی اپنی بڑائی نہیں کر رہا، لیکن کل جب میں نکلا تو بارش اور برفباری ہو رہی تھی، تو مجھے کسی نے کہا یار آپ کو کیا پڑی ہے، آرام سے لیتے ہیں، برفباری ہو رہی ہے اور آپ آرام سے گھر میں رہیں. لیکن میں نے کہا نہیں، مجھے جانا ہے، سروس لینی ہے، اور چاہے 5 لوگ ہی ہوئے چاہے 10 ہی ہوئے، ڈزنٹ میٹر. خداوند جو ہے وہ نمبرز کو نہیں دیکھتا، خداوند جو ہے وہ لوگوں کے دلوں پر نگاہ کرتا ہے. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. آج بھی میں منڈے نارملی از مائی ڈے آف، لیکن میں نے کہا نہیں، میں نے اسٹوڈیو جانا ہے اور پروگرام کرنا ہے. اور یقیناً جب میں اسٹوڈیو میں آتا ہوں بالکل فریش، اور جب میں آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. اور صبح سویرے سہیل صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہم صبح اٹھ کے سارے عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے. اٹس گاڈ گیون پروگرام. یہ جو بریک فاسٹ شو ہے نا، یہ خداوند نے دیا ہے، اور I love to continue that. But without your help, it's not possible.
تو آپ ضرور اس میں حصہ لیں. اگر آپ پاک کلام تلاوت کرنا چاہتے ہیں، گیت گانا چاہتے ہیں، تو میں آئی ڈونٹ مائنڈ ٹو گیو یو زوم لنک ان فیوچر. اگر آپ زوم پر بھی میرے ساتھ آنا چاہتے ہیں، بات میں شامل ہونا چاہتے ہیں. لیکن ہمارے ایک اور پیارے بھائی ایلڈر قمر شکیل ہمارے ساتھ آگے ہیں، جسٹینا ڈیوڈ ہیں، اور ارون بھیا. ہاں جی، بہت ہی پیار کرنے والی شخصیت، میں ان کو پیار سے ٹھاکر کہتا ہوں. تو بڑی ہی باروب شخصیت ہیں. خدا ان کا شکر کرتے ہیں ایسے دوستوں کے لیے، ایسے بہنوں بھائیوں کے لیے جو کہ میرے لیے ڈرائیونگ فورس ہیں. یہ میرے لیے بیک بون ہے میرے چرچ کی. تو میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں آپ کی محبت کے لیے. تو جناب، ہم آج ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا مائنڈ مینجمنٹ، اور بہت ہی سکسیسفل رہا. یہ سبجیکٹ جو ہے لوگوں نے بڑا پسند کیا. اور اگر آپ اس مضمون کے جو باقی کے جو پروگرام ہیں اگر آپ ان کو دیکھنا چاہیں تو یو کین گو ٹو دیٹ یوٹیوب، اور وہاں پر جتنے بھی پروگرامز ہیں ریکارڈنگ ان کی پڑی ہوئی ہے. تو جب آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. میں دیکھ رہا تھا کہ پچھلے کافی دنوں میں لوگوں نے بہت زیادہ یوٹیوب پر اس کو دیکھا، اور تقریباً نیئرلی 1000 جو ہیں وہ ویورشپ میں نے دیکھی. اصل میں دیکھ رہا تھا، اور کافی لوگوں نے سبسکرائب بھی کیا ہے. تو آپ بھی جب یوٹیوب پہ جاتے ہیں، بلکہ جانا کیا جائیں کہ اور وہاں پر سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں، لائک کے بٹن کو پریس کریں، تاکہ ہم آپ کو اور بھی زیادہ خوبصورت پروگرام جو ہے وہ بھیج سکیں. تو آج ہم ایک نئے سلسلے کو لے کر آپ کے ساتھ اس پروگرام کو آئے ہیں، اور اس پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ خداوند کے پاک کلام کی جو قدرت ہے، طاقت ہے، وہ کیا ہے. بائبل مقدس، خداوند کا زندہ پاک کلام، جسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ خداوند کا لا تبدیل، معتبر اور خوبصورت بیش قیمت پاک کلام ہے. اور بائبل مقدس جو ہے یہ دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، سب سے زیادہ بکنے والی یہ کتاب ہے. اور اتنے سالوں سے جب سے بائبل مقدس جو ہے وہ ہمارے پاس ریٹن فارم میں جو آئی ہے، یہ سب سے زیادہ بکنے والی کتاب ہے. And there is no comparison of the word of God. یہ خدا کا زندہ پاک کلام ہے. تو بائبل مقدس کے بارے میں جب ہم الکتاب یا ببلیون کی جو بات کرتے ہیں، کتابوں کی کتاب ہے یہ بائبل جو ہے. تو بائبل مقدس کی جو سچائیاں ہیں ان پر تو ہم بات کریں گے، لیکن میں جو ہمارے بہن بھائی جو اس کی اتھینٹسٹی کے بارے میں چیلنج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تبدیل ہو گئی ہے اور یہ بائبل مقدس جو ہے یہ درست نہیں ہے، تو میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، نہ ہی میرا یہ سبجیکٹ ہے آج. لیکن میں ایک بات جو ہے وہ ضرور میں ان سے کہوں گا کہ یار کبھی آپ نے بائبل پڑھی ہے؟ اگر آپ نے پڑھی ہے تو پھر آپ نے کبھی خداوند کے پاک روح کو دعوت دی ہے کہ وہ آپ کو سمجھائے؟ پڑھتے تو بہت سارے لوگ ہیں، ہے نا، پڑھنے کی بات نہیں ہے. دیکھیں جیسے آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں کریٹیکل اینگل سے بھی اس کو دیکھتے ہیں، پازیٹیولی بھی اس کو دیکھتے ہیں. اٹ از گڈ، کوئی بات نہیں ہے، خود اس پہ خداوند کے پاک کلام کو کوئی اثر نہیں پڑتا. اگر آپ اس کو تنقیدی نقطہ نظر سے پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تنقیدی نقطہ نظر سے، لیکن ان کی زندگیاں بعد میں بدل گئیں. بہت سارے پہاڑ جو ہیں وہ ٹل گئے اپنی جگہ سے، جن میں مولوی سلطان محمد پال، مولوی عبدالحق، ایسے لوگ، اور پالوس جیسے لوگ جو کہ بڑے فنیٹک تھے خداوند کے پاک کلام کی قدرت سے. اور دیکھیں یسوع تو خود زندہ پاک کلام ہے. اور میں بہت دفعہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم صرف اہل کتاب ہی نہیں، ہم اہل شخصیت بھی ہیں. اور یوحنا کا جو انجیلی بیان اس کے پہلے باب میں اگر آپ جائیں تو وہاں پر یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا. تو یہ کلام جو ہے یہ زندہ کلام یسوع مسیح ہے جو مجسم کلام ہے. تو یہ جو خداوند کی حکمت ہے، جو صوفیہ ہے، جو لوگوس ہے، جیسس کرائسٹ himself is logos. It's a wonderful, wonderful word of God. تو آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ خداوند کا پاک کلام جو ایک تبدیلی کا، تجدید کا ایک ذریعہ ہے. It's a real source of change and reformation. یہ صرف ایک زندگی کو تبدیل نہیں کرتا، بلکہ جو کمیونٹی کے اندر جو ریفرمیشن ہے اس کو بھی ہم
دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کے پاک کلام کی وجہ سے جو وائڈر سوسائٹی میں جو ریفارمیشن ہوئی، جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ستی کی جو رسم ہے انڈیا میں یہ بہت زیادہ تھی۔ ستی کی رسم کیا ہوتی تھی جی؟ جو جب کسی کا شوہر مر جاتا تو اس عورت کو بھی لکڑیوں پر اس کے ساتھ جلا دیتے، زندہ جلا دیتے تھے۔ ولیم کیری جب جو مشنری تھے بیپٹسٹ چرچ کے، جب وہ گئے تو انہوں نے جا کر تو وہاں پر اس ستی کی رسم کو ختم کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک بہت بڑا ایک پرابلم تھا which was an evil in this world, which was a slavery، غلامی جو تھی، تو یہ چرچ نے ختم کی۔ یہ جو ریفارمیشن ہوئی بائی دا پاور آف دا ورڈ آف گاڈ، پوری دنیا میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، فرانس میں، جہاں جہاں بھی یہ غلامی کی جو روح تھی وہ کام کر رہی تھی، پیپل they were slave, particularly the black community، افریقن، اور پھر انڈیا میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ یہ مشکل تھی۔ تو جب وہاں پر مشنری گئے اور وہاں پر انہوں نے جا کر تو مارجنلائز کمیونٹی جو تھی ان کو انہوں نے خدا ان کی طرف پھیرا، تو جب وہاں پر تبدیلی آئی، چرچ جو ہے وہ وجود میں آیا۔ حالانکہ مقدس توما جو ہے وہ پہلی سینچری میں جو وہاں پر گئے، فرسٹ سینچری میں، ابتدائی کلیسیا میں، اور انہوں نے جا کر تو انڈیا میں خدمت کی، اور ان کی وجہ سے کلیسیا جو ہے وہ انڈیا میں قائم ہوئی۔ تو برادر سسٹر، وی آر دی فرسٹ سینچری کرسچن، ہم پہلی صدی کے مسیحی ہیں۔ انگلینڈ میں تو مسیحیت بہت بعد میں آئی، لیکن ہم جو مسیحی ہیں یہ ضرور آپ ہسٹوریکل جو ریالٹیز ہیں ان کو ذہن میں رکھا کریں۔ تو یہ جو مسیحیت انڈیا میں جو گئی وہ مقدس توما کی وجہ سے گئی، اور ٹیکسلا میں، راولپنڈی کے نزدیک ایک جگہ ہے ٹیکسلا، وہاں پر مقدس توما کا جو چرچ ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہے۔ تو دیز آر دی ایویڈنس، اور انڈیا میں ان کی جہاں پر انہوں نے خدمت کی، بالکل میں وہاں پر بھی جو ہے وہ چرچ جو ہے وہاں پر موجود ہے۔ تو کلام کی ذریعہ تبدیلی یا تجدید جو ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ آج جو اس دنیا میں تجدید کی اور اس تبدیلی کی، ریفارمیشن کی اور رینیول کی جو ضرورت ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی جو سیاسی رہنما ہے وہ اس طرح کی تبدیلی نہیں لا سکتا جس کی خدا کے پاک کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ضرورت ہے، اور یہ تبدیلی جو ہے یہ کیسے آ سکتی ہے۔ آئیے آج ہم اس بات پر غور کریں گے، اور میں چاہوں گا کہ آپ میرا ساتھ دیں اور اپنی بائبل مقدس کو آپ لے لیں، اور ہم اس سلسلے کو آج شروع کریں گے، اور پھر آئندہ آنے والے دنوں میں جیسے جیسے خداوند رہنمائی کرے گا ہم بائبل مقدس کے مختلف حصوں کو لے کر آئیں گے، اور اس میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے بائبل مقدس کے ذریعے جو ہے وہ تبدیلی رونما ہو سکتی ہے۔ تو میں جیسے کہ میں نے کہا، میں علم الکتاب کے بارے میں بات نہیں کر رہا کیونکہ وہ ایک سیپریٹ تھیولوجی کا، سسٹمیٹک تھیولوجی کا ایک سبجیکٹ ہے۔ تو میں نے بہرحال اس کے بارے میں جو ہے وہ بات کی ہے کہ بائبل کیا ہے۔ بائبل جو ہے یہ لفظ بیبلیون سے نکلا، جو اس کا مطلب ہے کتابوں کی کتاب، الکتاب، اور اس کے دو حصے ہیں، نیا عہد نامہ اور پرانا عہد نامہ، اور اس کی ٹوٹل جو ہے 66 کتابیں ہیں، اور یہ 40 سے زیادہ مصنفین نے اس کو تحریر کیا، اور تقریباً 120 سال کے عرصہ میں یہ لکھی گئی۔ پرانا عہد نامہ جو ہے وہ عبرانی زبان میں ہے، اور نیا عہد نامہ جو ہے وہ یونانی زبان میں، کیونکہ اس وقت انٹرنیشنل لینگویج جو تھی وہ یونانی تھی۔ اس کے کچھ حصے جو ہیں وہ آرامی زبان میں ہے۔ ارامک لینگویج جو تھی وہ خداوند کی نیٹو لینگویج تھی، اس لیے اس کے کچھ حصے جو ہیں وہ آرامی زبان میں بھی ہیں۔ تو اس کے بعد مختلف زبانوں میں اس کا جو ہے وہ ترجمہ کیا گیا، اور آج جو ہمارے پاس جو ترجمہ جو موجود ہے اردو زبان میں، اس کے لیے ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ ہندی میں، انگلش میں، بہت ساری زبانوں میں بھی ترجمہ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے صرف ایک چھوٹی سی بات میں اس والے سے کر کے پھر میں پاک کلام کو تلاوت کروں گا کہ دیکھیں، جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ بائبل بدل گئی ہے، ان کو میں ایک برادرانہ جو مشورہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بھائی، اس بات پر غور کریں کہ جب کسی زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس میں جو الفاظ میں جو تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن جو میسج ہوتا ہے، جو متن ہوتا ہے، جو اس کا کانٹیکٹ ہوتا ہے، وہ وہی رہتا ہے۔ تو جیسے میں بہت دفعہ انگلش ٹو اردو جو ٹرانسلیشن کرتا ہوں، تو جب انٹرپریٹ جو میں اس کے ساتھ جو کر رہا ہوتا ہوں، جو بھی شخص میسج دے رہا ہوتا ہے اس کا میں اسی وقت ترجمہ کر رہا ہوتا ہوں، تو بارہا الفاظ جو ہیں ان کو تلاش کرنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے کہ سادے اور خوبصورت الفاظ میں ان کو ترجمہ کیا جائے۔ تو ترجمے میں مسٹیک ہو سکتی ہے، یا اس کے سمجھنے میں مسٹیک ہو سکتی ہے۔ میں نے پچھلے دنوں ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دی تھی
کہ مریم مگدلینی جب جی اٹھی تو انہوں نے خدا یسوع مسیح کو ان سے چمٹ گئی، تو خدا یسوع نے کہا کہ مجھے نہ چھو کیونکہ میں باپ کے پاس نہیں گیا. تو ایکچوئل جو ٹرانسلیشن ہے وہ ہے ڈو ناٹ کلنگ ود می، تو وہاں پر لکھا ہے کہ مجھے نہ چھو. تو اس میں بہت زیادہ کنفیوژن جو ہے وہ پیدا ہو گیا کہ ایک جگہ جا کر خدا یسوع مسیح اس کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے چھو، کیونکہ میں مجھے چھو کر دیکھتا ہوں آپ کو کہ روح کی ہڈی اور گوشت نہیں ہوتا، اور مریم مگدلینی کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہ چھو. تو یہ بات جو ہے یہ ہے کہ اس میں ترجمے میں ٹرانسلیشن میں کچھ پرابلم، اور ٹرانسلیشن کو اتنا جو آپ دیکھتے ہیں کہ بڑا مشکل کام تھا، لیکن جنہوں نے بھی اس کا ترجمہ کیا خدا ان کو برکت دے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بائبل سوسائٹی میں جن لوگوں نے ترجمہ کیا بائبل کا اردو میں، ان میں بہت زیادہ جو فلاسفر محقق جو تھے، مترجم جو تھے، وہ مسلمان تھے جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے. تو اس لیے مہربانی کر کے آپ اس پہ ضرور غور کریں، بائبل کو پڑھیں، اور خداوند کے پاک روح کو دعوت دیں کہ وہ آپ کو سمجھائے، اور خداوند کا پاک روح جو ہے وہ آپ کی مدد اور رہنمائی کرے گا. تو میں خداوند کے پاک کلام میں سے مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 5 باب، اس کی پہلی 11 آیات جو ہے وہ تلاوت کروں گا. Gospel according to Saint Luke, chapter 5, verse 1 to 11. آئیے خداوند کا پاک کلام سنیے. مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 5 باب، اس کی پہلی آیت سے. جب بھیڑ اس پر گری پڑتی تھی اور خدا کا کلام سنتی تھی، اور وہ گنیسرت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا، تو ایسا ہوا کہ اس نے جھیل کے کنارے 2 کشتیاں لگی دیکھی، لیکن مچھلی پکڑنے والے ان پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے. اور اس نے ان کشتیوں میں سے ایک پر چڑھ کر، جو شمعون کی تھی، اس سے درخواست کی کنارے سے ذرا دور ہٹا لے چل. اور وہ بیٹھ کر لوگوں کشتی پر سے تعلیم دینے لگا. جب کلام کر چکا، غور کیجیے گا اس بات پر، یہ بہت خاص بات ہے ہمارے آج کے اس متن کے حوالے سے. 4 آیت، جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا، گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو. شمعون نے جواب میں کہا، اے صاحب، ہم نے رات بھر محنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا، مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں. یہ کیا اور وہ مچھلیوں کا بڑا غول گھیر لائے، اور ان کے جال پھٹنے لگے. اور انہوں نے اپنے شریکوں کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو. پس انہوں نے آ کر دونوں کشتیاں یہاں تک بھر دی کہ ڈوبنے لگی. شمعون پترس یہ دیکھ کر یسوع کے پاؤں میں گرا اور کہا، اے خداوند، میرے پاس سے چلا جا، کیونکہ میں گنہگار آدمی ہوں. کیونکہ مچھلیوں کی شکار سے جو انہوں نے کیا، وہ اور اس کے سب ساتھی بہت حیران ہوئے. اور ویسے ہی زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا بھی، جو شمعون کے شریک تھے، حیران ہوئے. یسوع نے شمعون سے کہا، خوف نہ کر، اب سے تو آدمیوں کا شکار کیا کرے گا. وہ کشتیوں کو کنارے پر لے آئے اور سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. آمین. آئیے ہم دعا کریں. خدا تیرا شکر کرتے ہیں تیرے زندہ کلام کے لیے. تیرے پاک روح کی رہنمائی چاہتے ہیں. اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا. بولنے کو ہے خدا مجھے ایک عقل، دانش اور حکمت دے. یسوع کے قادر نام میں آمین. عزیزو، جب خدا مسیح خدمت کر رہے تھے، اس وقت یہ نیا آتنامہ نہیں تھا. There was no New Testament in that written form. یہ بعد میں تحریر کیا گیا. جو اناجیل اربع ہیں، جو یہ خدا ان کا پاک کلام جو خدا ان کے شاگردوں نے تحریر کیا، یہ اور خطوط جو پالوس کے 13 خطوط ہیں نئے نامہ میں، اور پھر باقی کے جو خطوط ہیں یوحنا
پطرس، یہودا اور اس کے بعد بک آف ریولیشن، مکاشفہ کی کتاب، یہ تمام جو نیا عہد نامہ ہے یہ بعد میں تحریر کیا گیا. لیکن خداوند یسوع مسیح جو زندہ کلام ہے وہ اس وقت اپنے شاگردوں کے ساتھ بات کرتے اور کلام کرتے. ابھی جو ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے ورد تلاوت کیا ہے اس میں ہم نے اس بات کو دیکھا کہ خداوند کے زندہ پاک کلام میں ہم یہ دیکھتے ہیں، مقدس لوکا کا انجیلی بیان اس کا 5 باب اس کی 4 آیت، جب کلام کر چکا. خداوند اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے اور جو شمعون، پطرس اور باقی کے جو لوگ تھے وہ بڑے ماہر مچھیرے تھے، فشرمین تھے. That was their trade, that was their business. They were very expert in that fishing trade. خداوند ان کے ساتھ تھے. اور ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب خداوند ان کے پاس آئے تو وہ جال دھو بیٹھے تھے. ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمت ہار گئے تھے. جال دھونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سوچا کہ اب کوئی مچھلی ہاتھ آنے والی نہیں ہے. انہوں نے سرنڈر کر دیا، جال دھو دیے. ایسے وقت میں جب کہ وہ بے دل ہو چکے تھے، وہ ہمت ہار چکے تھے، شکست خوردہ تھے، خداوند یسوع المسیح ان کے پاس آئے اور خداوند نے ان سے کلام کیا. خداوند ان سے خدا کے منہ کی باتیں ان کے ساتھ بانٹی اور پھر خداوند نے سے کہا کہ تو جال ڈال. خداوند ہم نے بڑی کوشش کی ہے، ہم نے بڑی محنت کی ہے، لیکن کوئی مچھلی ہاتھ نہیں آئی. اب کسی بھی ماہر فشرمین کے لیے، ایکسپرٹی کے لیے اٹس اے بٹ امبیرسنگ اگر کوئی شخص بڑا اچھا انجینئر ہے، میکینک ہے، اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ گاڑی آپ سے ٹھیک نہیں ہوئی اور کہ جی میں نے بڑی کوشش کی ہے، سوری، وہ تھوڑی سی امبیرسمنٹ ہوتی ہے. They were so embarrassed. How we can say that we are very experty? They knew that Jesus was a teacher, Jesus was a prophet, he was not a fisherman. And when Jesus said, go and do this, اپنے جال ڈالیے، تو وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار اس کو کیا پتا ہے مچھلیاں پکڑنا کیا ہوتا ہے، یہ ہمیں کہہ رہے کہ جال ڈالو جبکہ ہم جال دھو بیٹھے ہیں. But you can see the faith. ایمان کو پرکھنا خداوند کا کام تھا. خداوند نے اس سے کہا کہ تو جال ڈال. ہم 5ویں باب میں اس بات کو دیکھتے ہیں کہ شمعون نے کہا کہ سب ہم نے رات پر محنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا. رات پر محنت کی، we worked hard، ہم نے بڑی کوشش کی ہے. But you can see the obedience. You can see how he was obedient to him. پر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں، اگر آپ کہتے تو پھر میں جال ڈالتا ہوں. We need to be obedient to God if you want to receive that miracle, if you want to see how the word of God is working in our life. ایک اور میں ورد آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں in connection to that obedience. خداوند یسوع مسیح عبادت خانہ میں گئے، مقدس مرکز کا انجیلی بیان اس کا 3 باب. وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا اور لوگ اس کی طاق میں تھے کہ کیا یہ سبت کے دن اس کو ٹھیک کرتا ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ آدمی اس کے بیچ میں ان کو لا کھڑا کیا گیا اور اس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا. تو خداوند یسوع مسیح نے اس شخص پر نگاہ کی اور اس کو کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھا، ریز یور ہینڈ، اپنا ہاتھ بڑھا. اب ایک شخص کا ہاتھ سوکھا ہوا ہے اور آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا ہاتھ بڑھا.
یہ بڑی انہونی سی بات لگتی ہے، احمقانہ سی بات لگتی ہے، لیکن اس شخص کا ایمان آپ دیکھ سکتے ہیں، جو شفا کا کام تھا وہ اس کے ذہن میں شروع ہو گیا تھا، اس نے وہ شفا حاصل کر لی تھی۔ جب اس کو یہ کہا گیا کہ تو اپنا ہاتھ بڑھا، اور لکھا ہے کہ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کا ہاتھ درست ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، وہ جو سوکھا ہوا تھا وہ ہرا ہو گیا، اس میں طاقت آ گئی، قوت آ گئی۔ اور یہاں پر ہم اس کا ایمان دیکھتے ہیں، اس کتاب فرمانی دیکھتے ہیں کہ اس نے خداوند کے کہنے سے ہاتھ بڑھایا۔ اور پطرس کو بھی ہم اسی بات میں دیکھتے ہیں کہ خداوند کے کہنے سے اس نے جال ڈالا، اس نے یہ سوچ لیا کہ جب خداوند نے کہہ دیا ہے تو مچھلیاں آ جائیں گی۔ There is a power in his word when he's saying that you do this۔ اور اس نے لکھا ہے کہ جب جال ڈالا تو جال جو ہے وہ مچھلیوں سے بھر گیا۔ There is a power in the word of God۔ خداوند جب کلام کرتا ہے، خداوند جب کہتا ہے تو ہو جاتا ہے، but effort demanded۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم کوشش کریں، کوشش میں سستی نہ کریں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جال بھی نہ ڈالیں، ہاتھ بھی نہ بڑھائیں، سب کچھ ہو جائے۔ عزیزو، ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے، ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور چوتھی آیت میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، کلام سننے کے بعد اس کی زندگی میں I don't know خدا نے کتنی دیر کلام کیا، 1 گھنٹہ، 15 منٹ، 2 گھنٹے، I don't know، کیونکہ بائبل مقدس میں وقت کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ لکھا ہے کہ اس نے کلام جب کر چکا، جب ان کو کلام سنا چکا، and that was a reaction of that evangelism, that was a reaction of the power of the word of God۔ اور وہ کلام اس کی زندگی میں اثر پذیر ہوا اور اس نے جال ڈال دیا۔ عزیزو، اگر آپ تھک چکے ہیں، اگر آپ ہمت ہار چکے ہیں، today is the time، listen the word of God۔ خداوند کے کلام کو سنیے، کوشش کیجئے، ہمت نہ ہاریے۔ اس نے کوشش کی، ہمت نہیں ہاری۔ You need to be obedient to God۔ دیر ہو سکتی ہے، لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح جب ان کے پاس گئے تو وہ ہمت ہار چکے تھے۔ آج بہت سارے لوگ ہمت ہار چکے ہیں۔ They were waiting for long time۔ میں کتنی دیر سے بیمار ہوں، میں کتنی دیر سے فائنینشیل کرائسس میں ہوں، میں کتنی دیر سے اپنے مسائل میں الجھا ہوا ہوں، doesn't matter۔ God is always there۔ کل ہم سیکھ رہے تھے کہ ہم سوچتے ہیں خداوند دیر کر رہا ہے، but we need to follow his timetable۔ You can see the divine delay at the time of the Lazarus that یوحنا کا انجیلی بیان اس کے 11 باب کو کل میں نے آپ کو سکھایا تھا۔ دیر تو ہوگی، لیکن خداوند کے لیے یہ دیر نہیں ہے، یہ ٹائم ٹیبل ہمارے لیے ہے، یہ دن اور رات ہمارے لیے ہے، یہ گھڑیاں ہمارے لیے ہیں۔ But God is same yesterday, today and forever۔ There is no delay in his book۔ ہمارے لیے وہ دیر ہوتی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ God is late، but God is not late۔ God is always on time۔ خدا وقت پر کام کرتا ہے۔ یہ اس کا وقت تھا کہ جب مچھلیاں آنی تھی، جب جال بھرنا تھا۔ And what was the reaction of that miracle؟ That is very important۔ We have seen that۔ What was the reaction of that word of God? What was the impact of that word of God? You have seen the power of the word of God۔ پطرس نے اس کلام کی وجہ سے خدا ان کی باتوں کو مانا، اس نے جال ڈال دیا۔ اب آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ کلام کیسے ہمارے اندر حلیمی اور فروتنی پیدا کرتا ہے۔
خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے 5ویں آیت سے شمع نے جواب میں کہا ہے صاحب ہم نے رات بھر محنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں یہ کیا اور مچھلیوں کا بڑا غول گھیر لائے اور ان کے جال پھٹنے لگے اور انہوں نے اپنے شریکوں کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو بس انہوں نے آ کر دونوں کشتیاں یہاں تک بھر دیں کہ ڈوبنے لگیں شمعون پترس نے یہ دیکھ کر یسوع کے پاؤں میں گرا کہا ہے خداوند میرے پاس سے چلا جائے کیونکہ میں گناہ گار آدمی ہوں سیلف کنڈمنیشن ہم اپنے آپ کو سوچتے رہتے کہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں گلٹی کانشیس سیلف کنڈمنیشن دیز آر ویری ڈینجرس اسٹیٹ آف مائنڈ میں گناہ گار آدمی ہوں انوردینس اپنی کم مائگی کا اقرار کیا خدا میں اس لائق نہیں ہوں کہ تو نے مجھے اتنا بلیس کر دیا ہے تو نے مجھے اتنی برکت دے دی ہے This is abundance, plenty of fish. دوسروں کو بلایا گیا کہ آؤ ہماری مدد کرو آئیے ہماری مدد کیجیے He confessed his sin. اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا دوسروں کو بلایا کشتیوں سے آئیے آئیے بہت زیادہ مچھلیاں ہو گئی ہیں مدد کیجیے آج صبح جب میں دعا کر رہا تھا in my personal prayer I was thinking about my colleagues servant of God میں نے ایک پروگرام جو شروع کیا ہے Minister of the Day تو میں جب لسٹ بنا رہا تھا it was a long list there were so many people in my list بہت سارے خداوند کے خادم جنہوں نے already میرے ساتھ کام شروع بھی کیا ہے ریورنڈ پیٹر ریورنڈ گلبرٹ ڈیوڈ ریورنڈ فیلکس شیئر اور بہت سارے خادم لانا یواب اب وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ جو جال ہے یہ بہت بھاری ہو گیا ہے the ministry of evangelism outreach there's a plenty of fish جال بہت بھاری ہے مجھے ضرورت ہے اور لوگوں کی آئیے اس جال کو کھینچیے آئیے ان مچھلیوں کو سنبھالیے God is here خداوند ہمارے ساتھ ہے مچھلیوں کی کمی نہیں ہے خداوند نے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں خداوند سے دعا کیجیے کہ خداوند اور مزدور بھیجے میں نے جب اس چرچ کو شروع کیا ہیسٹن نیشن یونائٹڈ فارم چرچ it was a tiny community ایک چھوٹی سی congregation تھی but by the grace of God this is the largest church in West London میں خداوند کا شکر کرتا ہوں ہم اپنی کمائیگی کا اقرار کرتے ہیں ہمیں دوسروں کی ضرورت ہے ڈونٹ نیڈ ٹو بی اوور کانفیڈنٹ ہمیں اور لوگوں کی بھی ضرورت ہے ان کو بھی بلانے کی ضرورت ہے آئیے ان کو انکریج کیجیے there's a great need of encouragement آئیے سول ونر بنیے روحوں کو جیتنے والے بنیے اور سول ونر کی بات جب ہم کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں 10ویں آیت میں اور ویسے زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا بھی جو شمعون کے شریک تھے حیران ہوئے یسوع نے شمعون سے کہا خوف نہ کر اب سے تو آدمیوں کا شکار کیا کرے گا تو اب آدمیوں کا شکار کرے گا There's a great need of discipleship ہمیں دوسروں کو بلانے کی ضرورت ہے and that is only possible by the power of the word of God. I will go back to that verse. خداوند نے کلام کیا یہ اس کے کلام کی بدولت ہوا ریفرمیشن تبدیلی ان مچھیروں کی زندگی میں آ گئی لیکن اس نے وہاں پر ان سے کلام کیا تعلیم دی we need to educate people and through this media through this Bible TV Global we are encouraging people we are motivating people we are teaching them the word of God it's not entertainment it's an institution یہ ایک ادارہ ہے ایک آرگنائزیشن ہے This is the purpose behind that. We are trying to equip people with the word of God.
There's a power in the word of God. खुदावंद के पाक कलाम में कुदरत है। बहुत खूबसूरत गीत है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो अंधी आंखें खोलता है, वो लंगड़ों को चलाता है। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद का पाक कलाम आज भी उसी तरीके से मुअस्सर है, दोधारी तलवार की मानंद है, बंद बंद और गूदे गूदे में असर करता है। There is a power in the word of God. If you are disappointed, if you are discouraged, अगर आप हिम्मत हार चुके हैं, अगर आप दिल छोटा कर चुके हैं, आज जरूरत है कि आज आप अपना जाल डालें। आपका जाल कोई भी हो सकता है, किसी तरह का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सब पादरी बन जाए। Your workplace is your net. जहां पर भी आप हैं, जो कुछ भी करते हैं वो आपका जाल है, वहां पर भी आप काम कर सकते हैं। अगर आप नर्स हैं, डॉक्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, कोई भी आपका जॉब है, टीचर है, दैट इज योर नेट। जो कुछ आपके हाथ में है वो आपका नेट है, वो आपका जाल है। जब आप उसको डालेंगे बहुत सारी मछलियां आ जाएंगी। गहराई से ना डरे। खुदा ने कहा कि इसको जरा गहरे में ले चल, खतरा ले, जरा मूल इसको गहरे में ले चल, किनारे से उठा के जरा हटा ले चल। हम किनारे पे रहना चाहते हैं। We want to live in our own corner. We don't want to take a risk. हम कहते हैं नहीं, हम जहां पर हैं वहां पर ठीक है भाई साहब, कोई जरूरत नहीं है। मैं पाकिस्तान में एक सेमिनार कर रहा था अलहमरा में, बहुत बड़ा सेमिनार मैंने ऑर्गेनाइज किया वहां पर। तो एक शख्स आया मेरे पास, ही वाज अ फनी कैरेक्टर। तो वो आया मेरे पास और बाहर खड़ा था, मैं अलहमरा के बाहर खड़ा था। तो मुझे कहता जी भाई साहब आप इंग्लैंड से आए? मैंने कहा जी। तो कहता है कि जी आपके फैमिली किधर है? मैंने कहा जी इंग्लैंड में है। अच्छा तो आप वहीं रहते हैं? मैंने कहा जी। अच्छा आप ब्रिटिश है? मैंने कहा जी। तो कहता है भाई साहब आप जाएं, आप किस चक्कर में पड़े हुए हैं, लोगों को ठीक करने के चक्कर में और इनकी बेहतरी के लिए आप सोच रहे हैं, आप जाएं अपने बच्चे पालें, रोटी। मैंने कहा यार बात सुने, मैं उसको क्रिश्चियन नहीं समझता जो बांट के रोटी ना खाए। तो मुझे पंजाबी में कहना ਤੁਹਾਡੇ को रहेगी तो इन्हें बंडोगे ना। मैंने कहा यार तू कैसा इंसान है। He was discouraging me कि आप ये काम ना करें। कहता कि ये लोग आपके पास छोड़ेंगे रोटी तो तब आप बांटोगे ना। मैंने कहा यार कैसे कैसे लोग हैं। तो मैंने उस भाई को मैंने बुलाया, मैंने कहा यार आपको बड़ी दुआ की जरूरत है कि आप पाकिस्तान में रहते हुए, आप इन हालात को देखते हुए भी, और आप बड़े डिसेंट आदमी मुझे लग रहे हैं, सूट शूट पहना हुआ है आपने, और आप बजाय मेरी हिम्मत अफजाई के, आप मेरे साथ खड़े होने के, आप मुझे कह रहे हैं कि छोड़ दे, लोगों के हाल में रहने दो। We don't want to leave our corner. We don't want to come out of that comfort zone. हम उससे निकलना नहीं चाहते। बस ठीक है जी राम। बहुत सारे मेरे दोस्त मुझे कहते हैं भाई साहब टू मच इन योर प्लेट। बस ठीक है, आपको घर मिला हुआ है, सैलरी मिल रही है, चर्च है, क्या जरूरत है ऐसे काम, आप कामों पड़े रहते हो। बात यह है कि जब तक आप कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे, जब तक आप उस गहरे में जाल नहीं डालेंगे, आप मछलियां हासिल नहीं कर सकते, आप ब्लेसिंग एंजॉय नहीं कर सकते, आप प्रॉस्पेरिटी एंजॉय नहीं कर सकते, आप बरकत एंजॉय नहीं कर सकते। बरकत वही शख्स पाएगा जो गहरे में जाएगा, जो मछलियां पाएगा वही बरकत पाएगा। There was a plenty of fish. उसने बरकत पाई। If you want to receive your blessing, if you want to receive your share, come out of that comfort zone. खुदा के लिए दुख सहना सीखें। जान देने तक वफादार है तो जिंदगी का ताज पाएगा। अगर आप उसी कंफर्ट जोन में रहेंगे, आप जंगलूदा हो जाएंगे। जो स्टिलनेस है ना लाइफ में, इट्स वेरी डेंजरस। जमूद, स्टिलनेस, इट कैन डिस्ट्रॉय योर लाइफ। खुदा का पाक कलाम हमें मोटिवेट करता है, कुव्वत बख्शता है, ताकत बख्शता है ताकि हम जाल डालें। खुदा का पाक कलाम तब्दीली लाता है।
विलियम कैरी को कहा गया कि ना जाना इंडिया, मना किया गया। चर्च मिशनरी सोसाइटी की मीटिंग हो रही थी कैफे में, उससे कहा जी मैं, he was a cobbler, बेसिकली वो मोची था, शू मेकर था। उसने कहा जी मुझे मेरी कॉलिंग है, मैंने जाना है, कलकत्ता जाना है, इंडिया जाना है। उसको मना किया गया। He went there. उसका बेटा मर गया वहां पर जाकर, मलेरिया का शिकार हो गया। उसे बाइबल का तर्जुमा किया, उसकी प्रेस को जला दिया गया, लेकिन he paid the price for the sake of the gospel, और खुदा ने उसको बरकत दी। आज लोग विलियम कैरी को याद किए हुए हैं, आज लोग उसको याद करते हैं, उसका नाम टॉप पे आता है इंडियन मिशनरीज में। हिस्सा और हक और यादगार उन्हीं लोगों की होती है जो खुदा के लिए काम करते हैं। Come out of your comfort zone. Let's join our hands and you will see the prosperity and the blessing in your family. May God bless you. आइए हम दुआ मांगे। खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमारी हिम्मत बढ़ाता है। तेरे जिंदा कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो हमारी जिंदगियों में काम करता है। आज है खुदा, हम बहुत सारे लोग जो हिम्मत हार चुके हैं, जो अपने जाल धो चुके हैं, खुदा उनके लिए दुआ करते हैं कि पैर खुदा उनकी हिम्मत बंधा, अपने पाक रूह के जरिए उनसे कलाम कर, ताकि खुदा वो भी अपने जाल डालें, वो भी तेरे लिए खतरा मूल लें, बरकत पाएं, जिंदगी पाएं, खुशहाली हासिल हो, सुकून हो, इत्मीनान हो, और भी ज्यादा लोगों को तेरे पास ला सकें। तेरे जिंदा मौतबर लाखता ला तब्दील कलाम के लिए जो बंद बंद और गुदे गुदे में असर करता है, तेरा शुक्र करते हैं। खुदा हम इस वक्त बीमारों के लिए, दुखियों लाचारों के लिए दुआ करते हैं, तो सबके साथ हो, सबको अपनी पनाह में ले। और बिलखसूस है खुदा वो भेड़ें जो तूने मुझे दी हैं हेस्टन एशियन यूनाइटेड फार्म चर्च के लिए, और दीगर वो तमाम मिशन पार्टनर्स, वो तमाम प्यारे खुदावंद नाजरीन, ऑडियंस जो इस प्रोग्राम को देखते और सुनते हैं, बरकत पाते हैं, उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। अपने तमाम साथियों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा उन सबको बड़ी बरकत दे, मेरे घराने के साथ, मेरी कलीसिया के साथ हो, तमाम एल्डर्स के लिए, तमाम म्यूजिशियंस के लिए, एक एक बदन और जान और रूह के लिए, नन्ही जानों के लिए, संडे स्कूल टीचर के लिए, सबके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा तो आज का दिन तुम्हारे साथ बड़ी बरकत दे। यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा, और हमारे मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शफकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ होती रहे, आमीन। थैंक यू जी। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। जब आप यूट्यूब पे जाते हैं तो जरूर उसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बाइबल टीवी ग्लोबल को, और अपने दोस्तों अजीजों के साथ भी इस वीडियो को बांटिए ताकि वो भी खुदा का पाक कलाम सुने और बरकत पाए। खुदा आप सबके साथ हो। हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू। बाय।